अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपके मेज़बान शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी सानह कोयटा, एक अफसोसनाक वाक़या। क्या इस सानह से कोई सबक सीखा गया? क्या हुकूमत अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करेगी? क्या पंजाब में भी ऑपरेशन होगा? जिम्मेदारी कबूल करने वाली लश्कर जंगी अल आलमी किस ग्रुप से है और कहाँ से है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी इमरान खान की धरना पॉलिसियाँ क्या है, तहरीक इंसाफ का धरना प्लान ABC क्या होगा, हुकूमत का धरने के खिलाफ प्लान्स क्या हो सकते हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी का क्या बना, क्या डॉन लीक्स ने कोई नया रुख इख्तियार किया है। ट्रेनिंग कॉलेज पर जो अंधोनाक सानह हुआ और जो तबाही मची, उस पर तो सैकड़ों ख़ानदान और 19.5 करोड़ पाकिस्तानी खून के आंसू तो रो रहे हैं, मगर अक्ल फ़हम में कुछ सवालात जो हैं वो गोते खा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जैसे कि बलूचिस्तान, बिलखुसूस अगर कोयटा की बात करें तो हमने यहाँ पर देखा है कि ये आलमी साजिशों का महवर भी रहा है। मुख्तलिफ इंसर्जेंसी यहाँ पर होती रही है, अमन व अमान के हवाले से मखदूश सूरत हाल यहाँ पर रही है। रॉ और NDS की बात करें तो उनके मुलव्विस होने के कई शवाहिद भी मिलते हैं। तो फिर सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या कोयटा शहर अपने तालीम याफ्ता नौजवानों को इसलिए खो रहा है कि जो हमारी हुकूमत, हमारी रियासत की जो ठोस और अमली और जो जामे हिकमत अमली होनी चाहिए थी, पॉलिसी होनी चाहिए थी, वो हमें नज़र नहीं आ रही। वो कलअदम तंजीमें जिनका बारहा मुलव्विस होने के ज़िम्मेदारी कबूल की जाती है, उनके नेटवर्क हमें पंजाब में मिलते हैं, तो क्यों पंजाब में ऑपरेशन नहीं किया जा रहा? और क्या बलूचिस्तान में हुकूमती रेट कायम है? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर, डॉक्टर फ़ारूक सलीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, हम इस पे तो बात करेंगे। आज मैंने डिटेल पढ़ी तो 3 से 4 दहशतगर्द थे, 61 हमारे जवान शहीद हुए, 180 के करीब अब तक जो फिगर आ रही है ज़ख्मी हुए। 13 किलोमीटर का फासला शहर से जहाँ पे ये कॉलेज है, ये वहाँ तक आए कैसे? 3 से 4 लोग, अच्छा आए, चले उनकी एग्ज़िट वो कर जाते, लेकिन जो एम्यूनिशन लेकर आए, जो क्लैशनकोफ, राइफल्स, ग्रेनेड, सुसाइड जैकेट्स, वो किस तरह लेकर आए? और इसका मतलब ये कि एक दहशतगर्द ने 50 से 60 जवान को हमारे टारगेट किया। बहुत बड़ा सवाल है। शाजिया, मेरे पास जवाब नहीं है आपके सवालात के लिए, लेकिन पहली बात यह है कि जो जमहूरियत को सबसे बड़ा ख़तरा था यहाँ साहब, वो आज टल गया है। आज हमारे PCB ने, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वालों ने कहा है कि पुशअप्स हमने आज से बैन कर दी हैं। तो जो सबसे बड़ा ख़तरा था कि उस तरफ से कहीं जमहूरियत का तख्ता ना उलट जाए, वो आज रुक गया है, अब वो टल गया है मामला। देखिए, पिछले कुछ सालों में, 13 सालों में, 2003 से लेके 2016 तक कोई 61,213 पाकिस्तानी जानें दहशतगर्दी की नज़र हुई हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, यानी कि दुनिया बेशक हमें कहती रहे कि दहशतगर्दी हम फैला रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी के नतीजे में सबसे ज़्यादा जानें जो हैं वो पाकिस्तान में ज़ाया हुई हैं, और दहशतगर्दी का निशाना पाकिस्तानी रहे हैं पिछले 13-14 सालों में। दूसरी बात यह है कि हमने ऑपरेशन कर डाला, बलूचिस्तान में बेशुमार ऑपरेशन होते हैं, कराची में ऑपरेशन हो गया, फाटा में ऑपरेशन हो गया, पंजाब में अभी तक किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। जनूबी पंजाब में कहते हैं कि बहुत सारे मराकज़ हैं दहशतगर्द तंजीमों के, शिद्दत पसंद अनासर के, जनूबी पंजाब में, वस्ती पंजाब में, सब जगह पे फैले हुए हैं, लेकिन कोई किसी किस्म का ऑपरेशन जो है वो पंजाब में नहीं हो पाता। देखिए, अब जो कोयटा में जिसका आपने जिक्र किया, वो लश्कर झंगवी ने एक्सेप्ट कर ली है उसकी जिम्मेवारी। अब जंग जो है वो मालूम नहीं किस सूबे में जंग है जहाँ से लश्कर झंगवी उठा था, या इसके जो लीडरान थे वो उठे थे। पाकिस्तान फ़ौज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने अगस्त 2015 में
पंजाब हुकूमत को बहुत ही ठोस किस्म की सिफारिशात दी थीं, तजावीज़ दी थीं। उनमें जो तंजीमें हैं, शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, जो मिलिटेंट तंजीमें हैं, उनको आइडेंटिफाई भी किया गया था। सिफारिशात दी गई थी कि उनको किस तरह हैंडल किया जाएगा, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। फिर अप्रैल 2016 में जब दोबारा से ऐसी मीटिंग्स हुई अस्करी क़यादत की और सिविल क़यादत की, तो दोबारा से वो अगस्त 2015 में जो सिफारिशात दी गई थी उनको उठाया गया और पूछा गया कि इसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। इतने महीने गुजर गए हैं, अमल नहीं हो रहा। पंजाब में, पंजाब के हवाले से नहीं हो रहा, जनूबी पंजाब के हवाले से नहीं हो रहा, वस्ती पंजाब के हवाले से नहीं हो रहा। बाकी सारे पाकिस्तान में हर किस्म के ऑपरेशन जो हैं वो जायज़ समझे जा रहे हैं। बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत है इस वक्त, और वज़ीर आज़म साहब ने इजलास में जो बातें की हैं, एक तो उन्होंने सिक्योरिटी पर बड़ी उसका इजहार किया, बरहमी का इजहार किया कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहाँ पर जहाँ पे अटैक हुआ है, तीसरी दफ़ा यहाँ पर अटैक हुआ है। दूसरा, उन्होंने बहुत सारी बातें की, कलंदन तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, हम अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे जो आलमी इदारे हैं वहाँ पे हम बात करेंगे, रॉ के और NDS के। मुझे एक सवाल के जवाब ये बता दीजिए कि क्यों अब तक कुलभूषण यादव के जो डोसियर की बात की जा रही है, अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि डोसियर दिया भी गया या अभी बारीक बीनी से उसको तैयार किया जा रहा है। देखिए, एक आध ऐसे वाक़या होता है जैसे क्वेटा का है या आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या होता है, तो हम बिल्कुल कुदरती तौर पे एक तो गम में सब डूब जाते हैं, और एक हमें हर जगह ख़राब वो सूरत हाल नज़र आती है। हम कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है, सिक्योरिटी लैप्स हो गया, कहीं ना कहीं तो हुआ है। अब ये जो इस जगह पे 2 दफ़ा पहले 2008 में, 2006 में रॉकेट अटैक्स इस पुलिस ट्रेनिंग पे उस पे हुए थे, इसकी सिक्योरिटी बहरहाल ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन जहाँ पे इतना बड़ा टेररिस्ट प्रॉब्लम हो जैसा कि पाकिस्तान में है, जब तक ये बिल्कुल मसला ख़त्म नहीं होगा ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। ये हमें एक वो जो है एक मेंटली तौर पे हमें तैयार होना चाहिए। जैसे सीरिया की खाना जंगी के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, जो रेफ्यूजीज़ वहाँ पे गए, तो जो एक किस्म की मज़हबी रेडिकलिज़म यूरोप में है उसने एक रंग अपनाया, और वो अटैक्स आप देख रहे हैं कि वहाँ भी बहुत सारे हुए हैं। हम कल भी बात कर रहे थे और मैंने ये कहा था कि फ़्रांस का सिक्योरिटी निज़ाम बहरहाल हमसे बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ भी ऐसे चीज़ें हो जाती हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब ये ज़रबे अज़ब शुरू हुआ था 2014 में, तब क्या सूरत हाल थी पाकिस्तान की, आज क्या है। हम उससे बहुत बेहतर हैं। हम उस इंस्टेबिलिटी का, उस गारत गरी का शिकार नहीं हुए जो बहुत सारे मुसलमान ममालिक, यमन से लेके शाम तक, शाम से लेके लिबिया तक, इराक़ बिल्कुल तबाह हो गया है। ये जो सब सिचुएशन है, हम उससे बच के, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ने, किसी और ने नहीं, और ये हमें याद रखना चाहिए इस चीज़ में कि अफवाज पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि हमें टेररिज्म का सामना करना है। अब ये और बहस है कि कब शुरू हुई, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिहाद अफ़गानिस्तान से किसने, वो अलग बहस। सर, सिविल गवर्नमेंट का अमली कदम मुझे बता दीजिए। जब भी ऐसा बड़ा हादसा होता है हम सब बैठ जाते हैं और फिर यही वाली बातें होती हैं। अमली कदम सिविल हुकूमत ने क्या उठाया है इस हादसे से सीखने के बाद? आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद लश्कर जंगवी ने कितने सारे और अटैक किए हैं कोयटा के ऊपर। अमली कदम एक गिनवा दें मुझे जो सिविल गवर्नमेंट ने लिया। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दहशत गर्दी की जो जंग है, टेररिज्म के ख़िलाफ़, कराची के हालात के ख़िलाफ़, उसमें अगर कोई रोल अदा कर रहा है। अब देखिए, इन हालात में जब कौम बिटी हुई है और हम एक पता नहीं किस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं नवंबर 1 और 2 को, ये कहना मेरी ज़बान हिचकिचा रही है कहने से कि सिविल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और ये सारे फ़ैसले फ़ौज ने किए हैं। जो किए हैं फ़ौज ने,
تو میں تھوڑا ہچکچا کے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس تاثر کو زیادہ وہ ایسا گہرا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کا مطلب جو ہے غلط لے لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ پھر سویلین گورنمنٹ کو، ڈیموکریسی کو ربش کیا جا رہا ہے اور فوج کو گلوریفائی، ٹل گیا معاملہ، بچ گیا سر، کچھ اب ختم ہو گئے، اس کو وہ گلوریفائی کر رہے ہیں۔ لیکن سول گورنمنٹ کی پرائیورٹیز اور رہی ہیں، جس تندہی سے انہوں نے میٹرو، فلائی اوورز اور یہ فلانے بنائے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے ٹیررزم ان کی ایک پرائیورٹی ہے ہی نہیں۔ سر پچھلے مہینے آئی جی بلوچستان نے کہا تھا کہ یہاں پہ دیوار پکی کر دی جائے، اس کالج کی دیوار بھی کچی ہے۔ اس دوران آپ سوچ لیے ہم نے 35-40 کروڑ روپیہ تو وزیر اعظم کا جو گھر ہے لاہور والا، اس کی دیوار پہ تو 35-40 نہیں 75 کروڑ ہے۔ میں نے 45 لکھا تھا ایک مضمون میں، اور مجھے ایک دم تصحیح ہو کہ جناب آپ یہ کیوں کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، وہ تو 70 کروڑ وزیر اعظم اس لیول پہ 75 اور 45 کروڑ میں کوئی فرق نہیں ایاز صاحب وہ بھی، اور یہ بھی بے حسی دیکھی نا کہ ان شہداء کی جو نمازیں وہ جزد خاکی ہے، وہ کس طرح جو ہے لوکل وینس میں اور کیا کیا آرگومنٹ پیش کر کے سر بسوں کے اوپر لوڈ کی ہوئی ہیں، لوکل وینس کے اوپر چھتوں پر لوڈ کر کے ان کے آبائی علاقوں میں بھجوائی گئی ہے۔ لیکن جب یہ سارے جو زوما ہیں، کیا فوجی اور کیا سول، وہ جو گئے ہیں ان کے لشکر جو ہیں، اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا ہوگا نا، ان کی موٹرکیڈز میں تو کوئی فرق نہیں آیا ہوگا۔ سر بریک لے لیں، یہ جو ہے جی بریک لے لیتے ناظرین، پھر اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اگر ہم بات کریں بلوچستان کے جغرافیائی حوالے سے تو پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں جو سرحدیں ہیں وہ ہمارے ہمسائے ممالک سے بھی ملتی ہیں اور وہاں سے بھی انسرجنسیز ہوتی رہتی ہیں، قبائلی علاقے بھی وہاں موجود ہیں، اور بلوچستان بالخصوص کوئٹہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر امن و امان کی کافی مقتوض صورتحال ہے، اور کیوں کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد جو ہے کوئٹہ کو سافٹ ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیوں دہشت گردوں نے، اگر ہم وہاں دیکھیں تو ہمارے ملٹری وہاں پر موجود ہے اور صوبے میں ایف سی بہت عرصے سے ہے، حکومت ہے، پھر کیوں وہاں پر جو ہے دہشت گرد اتنا سافٹ ٹارگٹ سمجھا ہوا ہے؟ دیکھیے شادیہ، دو پالیسیز ہیں، ایک پنجاب کے حوالے سے، جب تک اس میں ترمیم نہیں کی جائے گی تو معاملہ کچھ صحیح سمت میں جاتا نظر نہیں آتا۔ دوسرا بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کی ایک زمینی حقیقت ہے، قانونی حقیقت ہے جو عموماً سامنے نہیں آتی۔ ہم ہمیشہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ ایف سی بہت جگہ پھیلی ہوئی ہے، وہاں پہ پاک فوج کے دستے بہت جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 32 اضلاع ہیں بلوچستان کے اندر، اور کوئی 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا وہ ٹوٹل ایریا ہے۔ اس ٹوٹل ایریا میں سے 90% جو علاقہ جات ہیں ان کو بی ایریا کہا جاتا ہے، صرف 10% ایسے ہیں جو اے ایریاز ہیں۔ اب اے ایریاز وہ ہیں جہاں پہ پولیس کی رٹ ہے، جہاں پہ حکومت کی رٹ ہے۔ جو 90% بی ایریاز ہیں جو کیٹیگرائز کیے گئے ہیں بی ایریاز میں، وہاں پہ پولیس کی یا ریاست پاکستان کی رٹ نہیں ہے، وہاں پہ ہم نے رٹ دی ہوئی ہے قبائلی سرداروں کو۔ یہ قانون کے تحت دی ہوئی ہے اور یہ زمینی حقیقت کے تحت یہ بند۔ 1883 میں جب برطانیہ نے جب راج تھا ان کا، تو اس وقت یہ نظام تھا کہ انہوں نے 90% ایریا جو ہے وہ قبائلی سرداروں کو دیا ہوا تھا۔ لیویز تھیں، اس وقت بھی تھیں، اب بھی لیویز ہیں۔ ان کو تنخواہ تو حکومت پاکستان دیتی ہے، لیکن وہ جاتا ہے اس قبائلی سردار کے تھرو۔ تو ایک تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ پورا بلوچستان جو ہے وہ بٹا ہوا ہے اے ایریاز میں اور بی ایریاز میں۔ اے ایریاز جو ہیں، جو آپ کے شہر ہیں، جو آپ کے سٹیز ہیں، ان کی میونسپل لمٹ کے اندر پولیس کی رٹ ہے۔ باقی جو 90% بلوچستان ہے اس میں اس وقت حکومت پاکستان کی، ریاست پاکستان کی رٹ نہیں ہے۔ اب جب مشرف صاحب 2003 میں آئے تو ان کو یہ بہت بڑا پرابلم نظر آیا۔ انہوں نے ایک 5 سالہ پلان بنایا، انہوں نے کہا کہ 8 فیزز میں یہ پلان ہوگا، اور ہر سال 5 ڈسٹرکٹس جو ہیں بلوچستان کی، ان کو ہم بی ایریا سے اٹھا کے تو اے ایریا میں ڈال دیں گے۔ اور اس پلان کے سپورٹ میں انہوں نے اضافی پولیس یونٹس بھرتی کیے، کوئی 10 ایف سی کے ونگ مزید پھیلائے گئے، اور 5 سال کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم 90% ایریا جو بھی بی ایریا میں ہیں اس کو ہم اے ایریا میں لے آئیں گے، تاکہ 90% کے اوپر حکومت پاکستان کی رٹ آ جائے۔ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران یہ سارے فیصلے جو مشرف صاحب نے کیے تھے وہ
ریورس کر دیے گئے, بدل دیے گئے. اب جو نقشہ میں نے دیکھا ہے جس میں سٹی لیمٹس آپ کو گول دائرے میں نظر آ رہی ہیں, وہ سٹی لیمٹس ہیں جہاں پہ اے ایریا ہے, جہاں پہ پولیس ہے, جہاں پہ پاکستان فوج کے دستے ہیں, جہاں پہ حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کی ریٹ ہے. باقی اس سے باہر جو ہے وہاں اس وقت حکومت پاکستان کی ریٹ نہیں ہے. اب وہاں پہ آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں, اور آپ شہروں کے اوپر آ کے سوچے سمجھے منصوبے کے اوپر آ کے اٹیک کر سکتے ہیں. تو یہ پالیسی جب تک نہیں بدلے گی, جب تک آپ بلوچستان جو 40% ایریا ہے پاکستان کا, اس میں اتنا بڑا رقبہ آپ نے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے بی ایریاز کو, یہ دہشت گردی کے اٹیکس جو شہروں کے اوپر ہیں بلوچستان میں, ان کو سنبھالنا مشکل ہوگا. اچھا, ہم نے کل بات کی تھی ایاز صاحب, آپ نے کچھ علاقوں کا نام بھی لیا تھا جیسے پشین, کچلاک اور یہ چمن وغیرہ, ان کے بارڈر جہاں ملتے ہیں, وہاں پر آپ ذرا بتائیں گے کہ کس طرح کی صورتحال ہے؟ کیا چیک پوسٹ ہے وہاں پر باقاعدہ جو آنے جانے کا راستہ ہے وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیے, جیسے چمن بارڈر کراسنگ ہے اور جیسے تورخم ہے, اب وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے, اب پہلے سے زیادہ اب کوشش کی جاتی ہے, لیکن آنا جانا جو ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے. اگر آپ نے وہ کپڑے پہنے ہوں اور وہ آپ نے وہ سر پہ وہ پہنا ہو اور ایسا ہے, تو آپ آتے جاتے ہیں تو وہ کنٹرول کرنا جو ہے اس کو بہت مشکل ہے. ایک چیز میں کہوں گا جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, ایک موومنٹ چلی تھی. ایاز صاحب معذرت کے ساتھ یہاں ہمیں ضروری طور پہ بریک لینا پڑے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے جیسے جیسے 2 نومبر کے تاریخ قریب آتی جا رہی, سیاسی درجہ حرارت اور تیاریاں عروج پر ہمیں دکھتی نظر آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ روز بروز ہمیں ایک ڈیولپمنٹ کی صورت میں نظر آتی ہے. روڈ میپ باقاعدہ تیار کیے جا رہے ہیں, بڑی تیاری کی جا رہی, ساتھ ساتھ حکومت بھی جو ہے ان سے نبردآزما ہونے کے لیے تیاری کر رہی. دونوں طرف سے پلانز آ رہے ہیں شازیہ, پلان اے آ رہا ہے, پلان بی آ رہا ہے, شاید پلان سی کا بھی ذکر کرتے ہیں. دوسری طرف حکومت بھی کہتی ہے ہمارے پاس بہت سارے پلانز ہیں. پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ پلان اے تو ان کا یہ ہے کہ 9 پوائنٹس ہیں, اس میں انہوں نے دھرنا ڈالنا ہے, اور انہوں نے پہلی دفعہ ایسے ہے کہ ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے بہت سارا معاملہ. وہ جو 9 پوائنٹس انہوں نے چنے ہیں وہ ہوں گے یو سی کے چیئرمین, جو یونین کونسل کے چیئرمین ہیں, ان کے ماتحت ہوں گے. وہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ انہوں نے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ بلاک کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پلان بی جو ہے, ہماری گرفتاریاں اگر سامنے آتی ہیں تو ان کا بھی ہمارے پاس جواب ہوگا. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے پہلے سٹیج پہ شاید گرفتاریاں کریں گے. وہ غیر مصدقہ جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ کیٹیگری اے, کیٹیگری بی اور سی بنائی جا رہی ہے. اے میں جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ ہوگی پی ٹی آئی کی, بی میں جو ہے وہ ڈویژنل لیڈرشپ ہے, اور سی میں جو ہے وہ یو سی چیئرمین, اور تیسری والی کیٹیگری میں وہ لوگ آئیں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پہلے تو ان کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہنچ ہی نہ پائیں, اور اگر یہاں پہنچ پاتے ہیں تو پہنچ بھی جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ربڑ کی گولیاں اور کنٹینرز اور بہت کچھ جو معاملہ ہے. تو دونوں طرف سے پلانز بہت سارے سامنے آ رہے ہیں. اب ایکچولی نومبر 2 کو کیا ہوگا, یہ روک پائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو خدشہ اس چیز کا ہے کہ کسی قسم کا کلیش ہو جائے گا, کسی قسم کا تصادم ہو جائے گا. اور اگر انہوں نے کھلا چھوڑ دیا تو پھر خدشہ اس چیز کا ہے کہ بے تحاشا ہجوم بہت بڑا جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ پائے گا. تو ایک ڈلیما ہے, ایک مشکل میں ہے نواز حکومت کا. نواز حکومت اس لیے بھی مشکل میں نظر آ رہی ہے اس وقت کہ پیٹ شامل ہو گئی ہے اب, یعنی کہ ہجوم بڑھنے کی کافی چانسز زیادہ ہیں. لوگ جو کراؤڈ جو کلیم کر رہے تھے کہ میں 10 لاکھ 10 لاکھ آتے ہیں نہیں آتے, لیکن یہ کہ حکومت تھوڑا سا پریشان ضرور ہے پیٹ کے شامل ہونے سے. نہیں, پریشان بالکل ہے. دیکھیے وہ یہ بہت خطرے کی طرف ہم جا رہے ہیں. مجھے تو, ہم نے اپنی عمر میں کافی ہم نے ایسے حادثات پاکستان کی تاریخ میں دیکھے ہیں, لیکن یہ لگ رہا ہے کہ ایک ایسا ہی بڑا حادثے کی طرف ہم جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے کوئی اس سے زیادہ نقصان نہ ہو, اس سے زیادہ ہر چیز جو ہے وہ دھڑام کر کے گری نہ جائے اور ہم بالکل ایک نئے دور میں نہ جو ہے قدم رکھیں. حکومت روکنے کی کوشش کرے گی, وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ایسے کھلا چھوڑ دے.
وہ جو ہیں ان کی تیاریاں ایسی ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے آنا ہی آنا ہے. اب یہ تصادم کی بات ایسے ہوتی ہے. جہاں تک یہ ہے کہ روکنے کی کوشش کریں گے، دیکھیے جب طاہر القادری آ رہے تھے پاکستان 2014 میں، تو پولیس نے ڈاکٹر صاحب ہر جگہ روکنے کی کوشش کی تھی. ان کے کیونکہ اس قسم کے ٹرینڈ، کمیٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ قسم کے ورکرز ہیں، تو اکثر مقامات پہ جو موٹر وے کے ہیں جہاں پہ پولیس نے ان کے قافلوں کو روکنے کی کوشش کی، وہاں تصادم ہو گیا. اور وہ زبردستی سر جارحیت تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں. پیٹ کے ورکرز جو ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ورکرز، جارحیت تو آفنس تو وہ بھی نہیں کرتے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو گولیاں کھا لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. نہ سر، یہ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ، بھیرا میں ہوا تھا، بھیرا کا انٹرچینج میں ہوا تھا، ایک دو اور پہ ہوا تھا جہاں پہ روکنے کی کوشش کی گئی کہ آپ موٹر وے پہ نہیں جا سکتے، وہاں پہ تصادم ہوا. اور مجھے یاد پڑتا ہے ایک آدھ آدمی کی جان بھی وہاں گئی تھی، اور وہ کامیاب ہو گئے موٹر وے پہ آنے کے. سو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے راوی برج بھی بند کر دینا ہے، اسلام آباد لاہور موٹر وے بند کر دیں گے، جی ٹی روڈ بند کر دیں گے، چناب برج بند کر دیں گے، جہلم برج بند کر دیں گے، اٹک برج بھی بند کر دیں گے. تو پھر یہاں تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ نہیں سب وہ ہے، پر وہ کوشش کریں گے. سر تاریخ جو ہے پی ٹی آئی ورکرز کی لے لیں یا منہاج القرآن طاہر القادری صاحب کے فالوورز کی لے لیں، وہ جارحیت پسند نہیں ہیں، وہ اوفینسو نہیں کچھ کام کرتے ہیں. سر دیکھیں، آپ تو ایسے وہ بات کر رہے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کسی سیلویشن آرمی کے ہیں، مدر ٹیریزا کے وہ لوگ ہوں گے، اور وہ کر کے یہ اب ایک نئے دور میں جا رہے ہیں. ایسی تیاری جو اب پی ٹی آئی کر رہی ہے، اس نے کبھی ایسے کی نہیں. سر ایسی قابلیت اور صلاحیت ان ورکرز نے پہلے دکھائی نہیں ہے. سر انہوں نے پلان جو بنایا گیا ہے، نہیں پلان تو پہلے کبھی پلان بہت زبردست. ایک بات سنیں، آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں؟ اکتوبر 30 کا جو رائیونڈ کا اجتماع تھا، کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہوگا، سارے کہہ رہے تھے کچھ فلاپ ہوگا. لوگ آ گئے وہاں پہ، بہت بڑا ہجوم آ گیا. اگر وہ کامیاب نہ ہوتا تو نومبر 2 کو تو کوئی سیریسلی کوئی لے نہ رہا ہوتا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ والا جلسہ اور اب جو یہ کرنے چلے ہیں ان میں کافی فرق ہے. سر وہاں پہ تو آپ نے کراؤڈ اکٹھا کرنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ہم بحث کرتے رہیں گے کہ ہوگا نہیں ہوگا، ہمیں 2 تاریخ کی شام اس وقت تک پتہ چل جائے گا کہ ہوا کا رخ جو ہے کوئی طوفان کی شکل اختیار کر رہا ہے یا نہیں، یہ کامیاب ہوگا یا نہیں، حکومت جو ہے اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئے، یہ ہمیں 2 تاریخ کو پتہ. سر اب تو کہہ رہے ہیں کہ 29 تاریخ سے یہ کچھ کام شروع کر دیں گے. 12 کو سے موبلائزیشن کا انہوں نے لاہور میں 4 دن پہلے موبلائزیشن شروع ہو جائے گی. انہوں نے 2 دن پہلے شروع کی تھی لاہور میں، کیونکہ یہ ڈر تھا، کیونکہ وہ بھی ان کے لیے بہت کریٹیکل تھا، وہ بھی ڈو اور ڈائی تھا، کیونکہ اگر وہ ناکام ہوتا تو پھر یہ نہ ہو پاتا. وہ ناکام ہوتا تو عمران خان کی بڑک اور وہ جو ہے کوئی دھمکی چلتی نہ. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس 30 اکتوبر کے اجتماع کے سر پہ ہو رہا ہے. اچھا ایسا بھی ایک اور پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب خان صاحب نے کہا کہ یہ جو سانحہ کوئٹہ ہوا کہ ہم نہیں اس کو ملتوی کریں گے دھرنے کو. اب 1 نومبر کو لے لیں آپ، کیا ملتوی ہو سکتا ہے اگر 1 نومبر کو کچھ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں سامنے؟ صاحب یہ اب کوئی نہیں پتہ، اللہ نہ کرے کوئی اور کوئٹہ جیسا حادثہ پر انہوں نے ملتوی نہیں سپریم کورٹ میں بھی تو ہے نا سر، سپریم کورٹ کے تناظر میں بات کر رہی ہوں. سپریم کورٹ وہ اپنی وہ ہیئرنگ کرے گا، اس دن یہاں لوگ آ رہے ہوں گے. انہوں نے اپنا جو یہاں پہ جو لاک ڈاؤن کرنا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شہر کو بند کرنا ہے، وہ 2 کو کرنا ہے، پر انہوں نے کوئی پوسٹ پون وغیرہ نہیں کرنا. یاد رہے کہ یہ تنازع جو ہمارا مطلب جو ٹینشن ہے ہندوستان کے ساتھ بارڈر پہ، یہ عروج پہ تھی. جب یہ رائیونڈ والا ہوا تھا تب بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو یہ اس نے بالکل پرواہ کیے بغیر اس سچویشن کے، اور اس تقریر میں حکومت کو بھی لتاڑا، مودی کو بھی لتاڑا. تو یہ پوسٹپون ہونے والی نعیم الحق ہمارے ساتھ موجود ہے. نعیم الحق صاحب، جو پلان آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اتنی تیاری ہمیں 2014 کے دھرنے میں نظر نہیں آ رہی تھی. ذرا بتائیے گا کہ آپ لوگ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور کیا تیاریاں کہاں پہ پہنچی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں کرپشن کی تاریخ جو ہے وہ اتنی طویل ہے، اور ایک پوری نئی نسل ایک ایسے ماحول میں پرورش ہو کر جوان ہوئی ہے، اور ریاض امیر صاحب کو بڑی بخوبی واقف ہے، انہوں نے دیکھا بھی ہے. میں اور وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جس نے کرپشن کے خلاف ایک سخت نفرت پیدا کرتی ہے پوری قوم میں.
اور جب ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کرپشن میں ملوث، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ یعنی اس کرپشن میں سڑ رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے اور قوم ترقی نہیں کر رہی اور آگے نہیں بڑھ رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خاص طور پہ اس فیلنگ کو عمران خان نے پچھلے 20 سال میں جس طریقے سے ابھارا ہے. سر یہ بتائیے اسلام آباد کیسے پہنچیں گے؟ اور یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عوام کی جو فیلنگز ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی مظہر ہے کہ عمران خان نے اب پوری قوم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ کرپشن اس ملک کی، اس قوم کی ایک ایسی برائی ہے کہ جس کو جب تک دور نہیں کیا جائے گا ہماری قوم. سر یہاں ہم مانتے ہیں آپ سے، آپ کے ساتھ ہیں ہم یہاں تک. سر آ رہا ہے سر مجھے خود بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ جو نعیم صاحب اسلام آباد کیسے پہنچیں گے آپ لوگ؟ جو ہمارا جلسہ تھا اس میں ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر مجھے عوام کی دلچسپی نظر آئی، اور نعیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ زیادہ جوش و خروش نظر آ رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے میڈیا نے بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اچھالنے میں، اس لعنت کو عوام کے سامنے لانے میں. اور پھر ہمارے نعیم صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو یہ بتائیے گا اسلام آباد تک کیسے پہنچیں گے آپ لوگ؟ اجاگر کرنے. نعیم صاحب ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی آ رہی ہے. سر یہ فرمائیے آپ اسلام آباد کیسے پہنچیں گے؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 50,000 پولیس کی نفری اکٹھی کر لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برجز بند کر دیں گے اور سڑکوں کو بند کر دیں گے اور شہر بند کر دیں گے. آپ کے پاس کوئی پلان اے پلان بی، گرفتاریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں. پولیس نے، اگر حکومت نے ہمارے جو مظاہرین ہیں، جو ہمارے جو شرکاء ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کی، تو یہ جو احتجاج ہے، یہ جو لاک ڈاؤن ہے، یہ اسلام آباد سے پھیل کر پورے پنجاب میں پھیل جائے گا، پورے ملک میں پھیل جائے گا. سر یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. سر یہ گاڑیاں کھڑی کر دیں گے اور وہاں سے نکلیں گے. یہ اب حکومت پر انحصار ہے اس بات کا کہ وہ اس عملے کو گرفتاری ہے تو نقصان. نعیم صاحب اگر آپ کے ورکرز کو کہیں روکا جاتا ہے تو آپ کے ورکرز کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ وہ جارحیت پسند نہیں ہیں، وہ آفینس پہ نہیں آتے. جی 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 بالکل نہیں ہے. ہماری طرف سے کوئی تشدد آمیز کارروائی بالکل نہیں ہوگی، اور ہم جو ہیں وہ اس معاملے میں. چلیں بہت بہت شکریہ نعیم الحق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ جیسے ہم نے سانے ماڈل ٹاؤن میں دیکھا تھا، کچھ اس طرح کی حکومت تیاری کرنے میں لگی ہوئی ہو؟ دیکھیے حکومت اپنے پلانز بنائے گی اور پی ٹی آئی والے اپنے پلانز بنائیں گے، لیکن جہاں تک ایک گروہ اور کراؤڈ کا تعلق ہے، دیکھیے ہماری پولیس جو ہے اس کی بھی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ اس کے پاس کراؤڈ کنٹرول کی ٹیکنیکس کوئی وہ نہیں جانتی. اسپیشلی ماڈل ٹاؤن کے بعد جو موریل گرا ہوا ہے، اسپیشلی پنجاب پولیس کا جو موریل گرا ہوا ہے، وہ روک نہیں پائیں گے اگر تعداد زیادہ کٹھی ہو جائے. ٹھیک ہے، اب یہ 2 نومبر کو یہ تمام پکچر جو ہے وہ کلیئر ہوگی. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد بات کریں گے ڈرون لیکس جو ہے اس کا کیا بنا، کہاں وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے، تحقیقات کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں قومی سلامتی کا اجلاس اور اس سے متعلق جو خبر لیک ہوئی تھی اور جس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سول اور عسکری قیادت میں خلا سا پیدا ہو گیا تھا. بہت ساری میٹنگز ہوئی تھیں، ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور ایک ملاقات میں تو یہ تک کہہ دیا گیا تھا کہ یہ فیڈ کی گئی ہے خبر، اور یہ جو ہے اس کو فیبریکیٹ بھی کیا گیا ہے، مطلب اس کو یہ لیک نہیں. یہ ملاقات میں نہیں ہوا تھا، یہ تو کور کمانڈرز کی میٹنگ جو تھی اس کے نتیجے میں ہوا تھا. دیکھیے 3 اکتوبر کو ایک میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اسلام آباد میں، اور 3 اکتوبر اور آج ہو گئی 26 اکتوبر، تو 23 دن میں کیا کچھ نہیں ہوا. دیکھیے 6 تاریخ کو وہ ڈان میں خبر چھپی، اس کے بعد ایک تردید آئی، دوسری تردید آئی، پھر تیسری تردید آئی. 14 اکتوبر کو کور کمانڈرز کی ایک کانفرنس ہوئی. اب اس کے نتیجے میں جو ISPR کا پریس ریلیز سامنے آیا، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پارٹیسپینٹس ایکسپریس دیئر سیریس کنسرن. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شرکاء ہیں اس کور کمانڈرز کے، انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا. شدید تشویش ہو رہی ہے کور کمانڈرز کے لیول پہ. اور فیڈنگ جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکنگ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لیک ہوئی ہے خبر، وہ کہہ رہے ہیں یہ فیڈ کی گئی ہے، آپ نے پلائی ہے، کسی کو کھلائی ہے آپ نے یہ خبر. پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ جھوٹی اور من گڑت کہانی تھی یہ. پھر وہ کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس، PM ہاؤس کا اس پریس ریلیز میں ذکر کیا گیا ہے.
اور قومی سلامتی میں شگاف ہوا ہے, سوراخ ہوا ہے, یا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ بریچ ان نیشنل سیکیورٹی. اب 23 دن تو گزر گئے ہیں اکرام صاحب, 23 دن پورے ہو گئے ہیں اور اس 23 دن میں ابھی تک کوئی ٹھوس چیز تو سامنے نہیں آئی. فرق صاحب وہ پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ فال گائیڈ ڈھونڈ رہی ہے. کون یہ ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ اس نے یہ جو فالس اینڈ فیبریکیٹڈ اسٹوری تھی یہ سامنے لائے. لیکن سب سے پہلی بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو اسٹوری دی گئی ڈان کو, اور ڈان کو نے اس کو بڑا اسٹرانگلی اس کو چیلنج کیا کہ یہ ہماری اسٹوری جو ہے بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اس کو ویریفائی کیا فرام ویریس سورسز. اس کے معنی کہ اور پھر گورنمنٹ نے ان کو چیلنج نہیں کیا کہ ڈان کو کہ آپ نے یہ غلط اسٹوری دی تھی, تو اس کے معنی کہ ایز فار ایز ڈان از کنسرنڈ وہ تو ایگزونریٹ ہو گیا. ناؤ whether it was justified in printing that story, particularly when it was sort of going hand in glove with the Honey Bee propaganda, is another story. That is beside the point. تو اس میں ایک بات ہوگی کہ یہ ایک فیڈ تو ہوئی ہم گورنمنٹ سرکل. ناؤ بات یہ کہ فالس اینڈ فیبریکیٹڈ آبویسلی کیوں فیڈ کی گئی؟ فیڈ اس لیے کی گئی کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ فوج کو بیک فٹ پر کرنا, اور پرٹیکولرلی ایٹ دس ٹائم جہاں پر بہت سی چیزیں ہو رہی تھی وچ از کنیکٹڈ اینڈ انٹر کنیکٹڈ. تو اس وقت یہ ان کی ایک وہ تھی. ناؤ کس نے فیڈ کی؟ ناؤ obviously it emanated from the Prime Minister's house. Now that is two sources from the Prime Minister's house. ایک ہوتا ہے جو انفارمیشن منسٹر کا ہوتا ہے سورس, اور دوسرا ہوتا ہے پرائم منسٹر پریس سیکرٹری, اور تیسرا ہوتا ہے سم بیوروکریٹ ان دا پرائم منسٹر ہاؤس. جو ہماری ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک فیڈرل منسٹر تیار ہیں کہ وہ سیکریفیشل لیم یعنی کہ قربانی کے بکرے بننے سے تیار ہیں. وہ کون سے وزیر ہیں اکرام صاحب؟ یہ فضل صاحب تیار ہیں کہ یہ وہ لے لیں کہ ان اینی کیس انہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے بات کی تھی پہلے, جنگ سے بات کی تھی, جنگ نے اگری نہیں کیا تو پھر وہ ڈان کی بات کیا پھر. تو بات دوسری بات آتی ہے. اکرام صاحب دیکھیے, امپورٹنٹ سوال جو میرے ذہن میں آیا کہ جو فیڈ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ کون سی شخصیات ہیں؟ کیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو آلریڈی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا؟ نہیں, آئیڈینٹیفائی تو بہت پہلے کر دیا تھا جی, انہوں نے بہت پہلے کر دیا تھا, لیکن اہتمام کرتے ہوئے کیونکہ یہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ بتائی گئی, پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے پوری انفارمیشن پرائم منسٹر صاحب کو دی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ جو ایکشن لینا چاہتے ہیں لیں. نا نیچرلی کیونکہ بات یہ آتی ہے کہ کہاں سے ایمنیٹ ہوا. دیکھیے کچھ دنیا کو پتہ یہ بات ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک 30-35 لوگوں کا ٹولہ ہے, ینگ پیپل, جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ فیڈ کرتے ہیں پیپل ویریس لاز وغیرہ وغیرہ لکھتے ہیں, اور بیسکلی وہ پرو نواز شریف لاز کرتے ہیں اور اینٹی. اکرام صاحب, لبے لباب یہ ہے کہ 23 دن گزر گئے ہیں, ابھی تک کچھ ہو نہیں پایا. دیکھیے کچھ ہو اس لیے نہیں پایا کیونکہ آپ ہر بات ہم فوج کو تھوڑا سا برا بلا بولتے ہیں, لیکن فوج نے اس بات میں احترام کیا اور بولا ہے کہ جناب یہ باتیں ہوئی ہیں اور اب آپ ایکشن لیں. تو نیچرلی وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اگر ایکشن نہیں لیں گے ایونچولی تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا. نہیں, کیا ہو اگر وہ نہیں ایکشن لیتے, اب تک نہیں لیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ایاز مودی صاحب نے پوری دنیا میں جا کر کے یہ بار بار کہا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ نیشن ہے جو پاکستان ٹیررسٹ کو فیڈ کرتا ہے, اور بار بار یہ بولا ہے کہ جی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI اس کے پیچھے ہے. یہ میں بھی اس میں انفیکٹ 9 تاریخ کو میں شروع ہوا نیو یارک آفس, وہاں پہ یہ بات کافی چل رہی تھی کہ ISI اور فوج اس میں. تو یہ جب اسٹوری لیک ہوئی تو یہ کس طرح کیوں لیک ہوئی؟ یہ ایک فوج کو بیک فٹ پر چلنے کے, فوج کو بدنام کرنے کی چیز تو کیوں کی گئی؟ اکرام صاحب, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, بات کو چھوڑ دینی چاہیے, یہ بچوں والی بات ہے. اکرام نہیں, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, پر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایکشن گورنمنٹ نہیں لیتی, کچھ وہ نہیں کہتی کہ یہاں سے آئی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, نہ میں فوج میں ہوں, نہ میں ISI میں ہوں, نہ میں گورنمنٹ میں ہوں. میں تو آپ کو ایک وہ کر سکتا ہوں, لیکن ان کے پاس ہیں بیکاز بیسکلی جو آپ نے ورڈ استعمال کیا بریچ آف نیشنل سیکورٹی, یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی
آپ لوگ نے ایک ایکسائٹمنٹ اگینسٹ فوج ایک بات کی ہے which does come under various articles of constitution. I'm not sure that was نہیں اکرام صاحب، قومی سلامتی میں شگاف ہو گیا، 23 دن گزر گئے، 23 اور گزر جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ آپ اس کو بڑا منیمائز کر رہے ہیں. یہ بہت سیریس بات ہے. آپ پوری دنیا میں جائیں، آپ کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ سر کون سیریس لے رہا ہے اس کو؟ جی کون سیریس لے رہا ہے اس کو؟ 23 دن میں تو کچھ بھی نہیں ہو پایا. فوج نے تو بڑی سیریسلی لی ہے جی. فوج اس میں آپ تو اگر کچھ دنوں میں اور کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو فوج اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے. فوج بالکل کر سکتی ہے. فوج نے آپ کر بیٹھے گا. فوج میں آپ کو یہ بتاؤں، فوج نہیں اندر اگر آپ ایک نیشنل سیکورٹی ہوتی ہے تو دیر آر پاورز which they can exercise, ISI can exercise to arrest some people. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ جب ایک فورن اسپائی کو کر سکتے ہیں تو اگر یہاں پر گورنمنٹ کے اندر کوئی آدمی ملا ہوا ہے دشمن کے ساتھ تو ان کو نہیں پکڑ سکتے. سر اگر خدا نہ خواستہ ابھی کوئی بہت بڑا قومی سلامتی کے حوالے سے معاملہ آ جاتا ہے تو پھر کانفرنس کیسے ہوگی، پھر کیسے ملاقات ہوگی، میٹنگ کیسے ہولڈ کی جائے گی؟ نہیں جی دیکھیے، میٹنگ تو ہولڈ ہوتی ہے، ایسی بات ہو سکتا ہو بھی ہے، بٹ یہ اس کو پہلے بات اس کو فیبریکیٹ کرنا، یہ تو ایکچوئل لیک بھی زیادہ خراب ہے. کہ اگر ایکچوئل بات ہوتی اور لیک ہوتی چلو وہ تو برا ہوتا اور پیچھے سیکورٹی ڈیفینیٹلی ہوتا. ٹھیک ہے اکرام سہگل صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب، یہ تو میں مان نہیں سکتی کہ حکومت کو نہیں پتا ہوگا، 23 روز گزر گئے اور ہماری عسکر قیادت کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سی جگہ سے یہ جو فیڈ کی گئی ہے خبر. تو یہ تو شادی یہاں تو صرف 23 دن گزرے ہیں، وہاں پہ 5-6 مہینے گزرنے والے ہیں پینما لیکس والے معاملے میں. جو حکمت عملی اس حکومت کی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈیلے کرتے چلے جائیں اور جب تک لوگ اس کو بھول جائیں. نومبر تک ڈیلے کرتے چلے، یعنی کہ ڈیریل ہو جائے گا آہستہ آہستہ، ڈیلے کے بعد آپ پھر ڈیریل کر دیں گے، اس کو وہ پٹری سے اتار دیں گے. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کوئی خبر لیک ہوتی ہے تو اسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ غدار یا ملک دشمن قرار دیا جا سکتا ہے، مگر اس طرح قومی سلامتی کی خبر لیک ہونا نیشن کرائم میں آتا ہے؟ سر یہ دیکھیے، لیک تو جیسے انہوں نے آپ کو کہا تھا، لیک ہونی اور بات ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اور اس کی خبر باہر پہنچ جاتی ہے. جو فوج کی طرف سے جو موقف ہے کہ یہ من گھڑت چیز دانستہ طور پہ دی گئی اور اسے تشہیر کرنے کی ایک پوری باقاعدہ حکمت عملی اپنائی گئی، اور اس میں وہ جو خبر ایسی ہے کہ اس میں بدنامی سراسر پاکستان کی ہے اور اس کے جو اداروں کی ہے، جو اس کے عسکری ادارے ہیں اور جو اس کا سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، بدنامی اس کی ہے. اب اس کا اثر تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اثر تو اس کا ہو رہا ہے. جو فوج، یہ جو تناؤ ہو رہا ہے اس سچویشن میں، اس جو یہ پرسپشن ہے اس خبر سے جو پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک جو عمل اور ہاتھ ضرور ہے. سر آپ کو یاد ہے پینما میں بھی شروع میں ہم کتنی بات بحث کیا کرتے تھے، 5-6 مہینے یہ خبر جو ہے جس مقصد کے لیے بھی، لیکن وہ تحریک تو چل رہی ہے، عمران خان تو آ رہے ہیں، بنیاد اس کی تحریک چلائے گا، بنیاد اس کی وہ ہے. سر بہرحال کسی کا کندھا اور کسی کی بندوق جو ہے ان تمام چیزوں کے لیے استعمال کی گئی ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم کو، ایاز امیر کو، شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے